नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़िरीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुतालबात कुरान सीरीज़ में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम के मुंतखब मक़ामात का हम सिलसिलेवार मुताला कर रहे हैं और इस सीरीज़ का 5वां हिस्सा हमारा इस वक्त ज़ेर मुताला है और उसका मौजू है तवासी बिस्सब्र। अब तक 5 दुरूस गो के मुख्तसरन थे, अल्हम्दुलिल्लाह इस 5वें हिस्से के मुकम्मल हो चुके हैं और आज इंशाअल्लाह 6ठे दर्स का आपके सामने मुताला पेश किया जाएगा, जिसमें क़िताल के मरहले के हवाले से गुफ्तगू भी होगी और ग़ज़वा बदर के हालात पर भी गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमेशा की तरह पहले अपने दुरूस की तरतीब का जायज़ा ले लेते हैं। 5वां हिस्सा है तवासी बिस्सब्र, उसका मौजू है और इस वक्त जो हम बात करेंगे आज इंशाअल्लाह ताला वो हमारा 29वां दर्स होगा। मौजू उसका ग़ज़वा बदर है और सूरतुल अनफ़ाल की आयात 1 ता 10 और 72 ता 75, इन चंद आयात की रोशनी में चंद बातें और ग़ज़वा बदर के हालात आपके सामने रखे जाएंगे। तो चंद आयात का मुताला सूरह अनफ़ाल से और ग़ज़वा बदर के हालात पर तफ़सीर आपके सामने रखा जाएगा और उससे क़ब्ल इंशाअल्लाह ताला हम क़िताल के मरहले के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आज ही की निशिस्त में। और अल्हम्दुलिल्लाह 29वां दर्स है पूरी सीरीज़ का और 5वें हिस्से का ये 6ठा दर्स है बाकायदा जो आज हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद के दुरूस में इंशाअल्लाह ग़ज़वा उहुद पर, ग़ज़वा अहज़ाब, सुलह हुदैबिया, फ़तह मक्का और ग़ज़वा तबूक पर भी आइंदा के मौक़े पर गुफ्तगू आपके सामने रखी जाएगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अर्ज़ किया गया कि हिस्सा पंजुम यानी 5वें हिस्से का दर्स शशुम यानी 6ठा दर्स है। ग़ज़वा बदर मौजू है इसका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का आगाज़, तो मरहले क़िताल पर भी बात होगी इंशाअल्लाह और ग़ज़वा बदर के ताल्लुक़ से भी आपके सामने गुफ्तगू रखेंगे। और हमेशा की तरह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह के कलाम मुबीन की आयात की तिलावत की समाअत के ज़रिए से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्अलूनक अनिल अन्फ़ाल, क़ुलिल अन्फ़ालु लिल्लाहि वर्रसूल, फत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम की चंद आयात की तिलावत की समाअत का शरफ़ हमने हासिल किया। ये सूरह अनफ़ाल की चंद आयात हैं और इसी से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी हुआ है और चलते हैं बाकायदा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और मरहले क़िताल पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। आपके इल्म है कि पिछले प्रोग्राम्स में मक्की दौर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, वहाँ सब्र की तलक़ीन की गई थी, फिर हिजरत का बयान भी हमारे सामने आया और पिछले दर्स में सूरतुल बक़रा की चंद आयात में क़िताल का मुख्तसर बयान आया था। लेकिन आज हम क़िताल के हवाले से, क़िताल के मरहले के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद फिर ग़ज़वा बदर पर तफ़सीली गुफ्तगू पेश की जाएगी। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का मरहला, इस हवाले से चंद बुनियादी बातें। दीन इस्लाम के फ़लसफ़े अख़लाक़ में आला तरीन नेकी है क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह की राह में जंग करना। सूरत सफ़ का हमने मुताला किया था। सूरत सफ़ की आयत नंबर 4 में ज़िक्र है इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बिलाशुबा अल्लाह तो मोहब्बत करता है उनसे जो जंग करते उसकी राह में जम कर सफ़ दर सफ़, गोया के वो हैं सीसा पिलाई हुई दीवार। अल्लाह किन्हें पसंद फरमाता है? जो अल्लाह की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, मजबूत दीवार की तरह मिलकर जम कर सफ़े बांध कर क़िताल करने वाले हों। क़िताल की शराइत उस पर भी हमने गुफ्तगू की थी और क़िताल के हवाले से तफसीलात पहले भी आईं, मगर दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह का मरहला, इस पर भी अभी इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू रखी जाएगी। अगला नुक्ता, कलमा पढ़कर हमने अल्लाह से जो अहद किया है उसका अमली तकादा है क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह के कलमे का तकादा फ़कत इनफरादी तौर पर नेक बन जाना नहीं, बल्कि इज्तिमाई सतह पर भी अल्लाह का दीन कायम हो, ये उसका मकसद है और इस मकसद के लिए जिद्दोजहद लाजमी है। और इस जिद्दोजहद जिहाद में कभी जंग यानी क़िताल का मरहला भी आता है और उस जंग का मकसद है अगर अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी, तो ये क़िताल यानी जंग करार पाएगी क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह। आगे मज़ीद लिखा है इस अहद का तकादा
قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے تک پہنچنے کی بھرپور تیاری، ظاہری بات ہے کہ یہ فریضہ جب لاگو ہو تو بغیر تیاری کے انجام نہیں دیا جا سکتا، تو اس قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے کی تیاری، اس کا بھی تقاضا اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے جماعت فراہم کی اور تربیت کے ذریعے اسے مستحکم کیا، اور یہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، وہ پہلی جماعت اور معاشرہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق قیام میں آیا، قیام اس کا عمل میں آیا اور ایک معاشرے نے تشکیل کی شکل اختیار کی، وہ صحابہ کرام کی جماعت و معاشرہ ہے۔ اس جماعت کے افراد کو اللہ کے پیغمبر نے دعوت دین پیش کر کے جمع بھی کیا اور ان کی تربیت کی، ان کو اللہ والا بنایا تاکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ مزید برآں نبوت کے ظہور کے 15 برس بعد پھر بدر کے معرکے سے قتال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہوا، یکدم نہ ہوا، پہلے دن سے نہ ہوا، 13 برس مکی دور کے وہ تو دعوت کے لیے اور اللہ کے دین کی دعوت قبول کرنے والوں کی جماعت بنانے کے لیے، ان کو تربیت دینے کے لیے، صبر کے مراحل سے گزارنے کے لیے گزرے ہیں، اور 13 برس میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر مدنی دور میں قتال کی اجازت، ابھی آگے ذکر بھی آئے گا، اور پھر غزوہ بدر پہلا باقاعدہ معرکہ ہے جس سے قتال فی سبیل اللہ کا باقاعدہ آغاز ہوا دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اس تعلق سے قرآن بتاتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111۔ اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، یعنی شہادت کا رتبہ بھی پاتے اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کی گردنیں بھی اڑاتے ہیں۔ جب وہ مرحلہ آتا ہے تو ایمان والے یہ بھی کام کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دی جائے، مگر پھر بھی جو کسی نے کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا اور میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ناظرین کرام، اسی قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے پر مزید باتوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اگلا نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسی تسلسل میں۔ اگلی بات جو آپ کے ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف کسی جماعت سے وابستہ ہو کر فعال طریقے سے کام کیا جائے تاکہ تحریک تصادم کے مرحلے تک پہنچ سکے۔ تصادم سے مراد کیا ہے؟ باطل نظام کو ختم کرنا ہے، اور جن کے مفادات باطل نظام سے وابستہ ہوں ان سے ٹکرانا ہے تو پھر کبھی جنگ کا موقع بھی آ سکتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اکیلے تو بندہ مراحل طے نہیں کر سکتا، تو ایک منظم جماعت جو اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف عمل ہو، اس میں باقاعدہ جڑنا اور فعال طریقے پر اپنی محنتوں کو اس میں لگانا، پھر کبھی وہ مرحلہ آ سکے گا کہ اہل باطل سے ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو اور پھر اس کے نتیجے میں قتال فی سبیل اللہ کے مراحل مزید طے کیے جائیں۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم میں تو ذکر آتا ہے، احادیث میں بھی ذکر آتا ہے شہادت کے تعلق سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق۔ جسے موت آئی اس حال میں کہ اس نے نہ جنگ کی اور نہ اس کے دل میں کبھی اس کی خواہش پیدا ہوئی، تو گویا وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ ممکن ہے کہ جنگ کا موقع کسی بندے مومن کی زندگی میں پیش نہ آئے، مگر خواہش رکھنا، تیاری کرنا یہ لازم ہے بندہ مومن پر۔ نہ خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آئے، نہ کبھی شرکت کی، نہ کبھی خواہش کی، اور اس حالت میں کوئی مر گیا تو وہ نفاق کی حالت پر مرا۔ اور یہاں جنگ یاد رہے، اسلام جس جنگ کا تقاضا کرتا ہے وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہے، وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، وہ عدل کے نفاذ کے لیے ہے، وہ مفادات کی خاطر نہیں، مال غنیمت و کشور کشائی کے لیے نہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے وہ جنگ ہے۔ بارہا اس کا ذکر پہلے بھی آیا اور آج مزید انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی تسلسل میں اگلی بات یہ ہے کہ مکی دور میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت نہ تھی، انہیں حکم تھا کہ ہر طنز و تشدد کو برداشت کرو اور جوابی اقدام کیے بغیر اپنے موقف پر ڈٹے رہو۔ یہ 13 برس کا دور
مکہ مکرمہ میں جو بیتا اور گزرا، وہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، غلاموں اور کنیزوں کی زندگی اجیرن کی گئی، ہجرت حبشہ تک کا معاملہ پیش آ گیا تھا، مگر مکے کے 13 برس میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن بتا رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو؟ یہ مکے کے 13 برس کے لیے حکم تھا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تلقین تھی، اور قرآن نے سورہ نساء میں اس کو کنفرم کیا، اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ مکے کے 13 برس حکم تھا، جنگ کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہاں جماعت بنائی جا رہی تھی، تربیت کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا، صبر کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا۔ آگے مزید لکھا ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران مسلمانوں کو قریش کے خلاف قتال کی اجازت دی گئی۔ 13 برس بیت گئے اور سفر ہجرت ہو رہا ہے، اس دوران چند آیات سورہ حج کی نازل ہوتی ہیں اور اب اجازت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو قتال کے لیے۔ قرآن نے فرمایا سورۃ الحج آیت نمبر 39 میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی جنگ کی ان کو جن سے بلا وجہ لڑائی کی جا رہی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر زندگی اجیرن کر دی گئی، ایک اللہ کو ماننے کے نتیجے میں زمین ان پر تنگ کر دی گئی۔ اب ان اہل ایمان کو سفر ہجرت کے دوران جنگ کی اجازت عطا ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ مزید آگے چلتے ہیں، اسی قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے پر گفتگو کرتے ہوئے اگلا نقطہ ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ میں اللہ کی طرف سے قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 ہے، ارشاد ہوا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑ رہے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہجرت کے سفر کے دوران اجازت، اور ہجرت کے فوراً بعد مدینہ طیبہ میں سورۃ البقرہ کا نزول ہوتا ہے اور قتال فی سبیل اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مزید برآں تلقین کی گئی کہ قتال کا مرحلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فتنہ ختم نہ کر دیا جائے اور اللہ کا دین مکمل طور پر غالب کر دیا جائے۔ یہ ہے قتال کا اہم مقصد، فتنہ ختم ہو جائے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوا آیت نمبر 193 میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے نظام اللہ کے لیے۔ یہ ہے قتال کا مقصد اسلام میں، فتنے کا خاتمہ۔ فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے، قرآن میں عذاب کے لیے بھی آتا ہے، یہ ایسے حالات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ جن حالات میں ایک شخص کے لیے آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کرنا ممکن نہ ہو، یا جو کلمہ قبول کر چکا ہو، پڑھ چکا ہو، اس کے لیے کلمے کے تقاضوں پر پورے طور پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ ایسے حالات فتنہ ہیں کہ جہاں آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں یا دین پر عمل درآمد کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حالات کے خاتمے کے لیے اگر کبھی جنگ تک کی نوبت آئے تو جنگ کی جائے گی تاکہ فتنہ ختم ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین نظام حیات اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسلام دین ہے۔ آج جو لبرلزم کے نعرے اور سیکولرزم کے نعرے ہمارے لگائے جا رہے ہیں، یہ بدترین بغاوت ہے اللہ کے خلاف اور اللہ کے دین کے خلاف، کہ جہاں چند اعمال تک اسلام کی تعلیمات کو محدود کرنے کی باتیں کی جاتی، نہیں، یہ زمین اللہ کی، اس پر دین اللہ کا، نظام اللہ کا چلے گا، اور اس مقصد کے خاطر اجتماعی سطح پر اگر جنگ کی بھی نوبت آئے تو کی جائے گی، اپنے وقت پر کی جائے گی، شرائط کے ساتھ کی جائے گی۔ جہاد فی سبیل اللہ کا پورا ایک ٹاپک ہم نے تیسرے حصے کے اختتام پر سمجھا تھا، وہاں پر بھی یہ تفصیلات آ چکی ہیں کہ مسلم معاشروں میں جنگ کی کیا صورت ہو سکتی ہے یا اس کا کیا متبادل ہو سکتا ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن مطلق یہ بات کہ اللہ کا دین اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس کی خاطر جنگ تک کی نوبت آئے تو کی جائے گی۔ کوئی مسلمان بقائم ہوش و حواس اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آگے چلتے ہیں، اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ذکر ہو رہا ہے کہ پھر جنگ کے اس حکم سے جن لوگوں پر کچھ گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی انہیں خبردار کیا گیا۔ ذکر آیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ترجمہ، اے مسلمانوں،
کیا تم نے گمان کیا تھا کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات وارد ہی نہیں ہوئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، ان پر سختیاں اور تکالیف آئیں اور وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اس وقت انہیں بتایا گیا کہ آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ انقلابی تصور ہے جو قرآن عطا کرتا ہے۔ تم نے سمجھ لیا جنت پہ ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، مشقتیں نہیں آئیں گی، مصائب اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، تمہاری آزمائشیں نہیں کی جائیں گی۔ دیکھو پیغمبروں کا ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن وقت آیا کہ رسول بھی پکار اٹھے اللہ تیری مدد کب آئے گی، تب اللہ کہتا ہے آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے۔ یہ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے اور انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور انہیں توجہ دلائی جا رہی، اللہ کی راہ میں ان مراحل سے بھی تمہیں گزرنا پڑے گا، تیاری کر کے رہو اور ڈٹے رہو، استقامت کا مظاہرہ کرتے رہو۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید پر آگے لکھا ہے آخر کار سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں قتال کو فرض قرار دے دیا گیا، الفاظ عطا ہوئے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ البقرہ آیت نمبر 216 ہے، تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، خواہ وہ تمہیں ناگوار ہو، ممکن ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی شے کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، تمہارا علم محدود ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ ممکن ایک شے تمہیں بڑی اچھی لگ رہی اور اسی میں تمہارے لیے شر ہو، اور ایک شے تمہیں ناگوار لگ رہی اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ صاحب ایمان آدمی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور بحث میں نہیں پڑتا، لاجک اور عقل کو زیادہ نہیں لڑاتا، بلکہ اللہ کے حکم پر اعتماد رکھتا ہے کہ جو حکم میرے رب نے عطا فرمایا اسی میں میرے لیے خیر ہوگی۔ قرآن کہلواتا ہے بیدیک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اور اس ضمن میں یعنی قتال فی سبیل اللہ کی فرضیت بھی آ گئی۔ ایک آخری نقطہ اور آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، لکھا ہے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے کا آغاز ہوا، اور یہ سلسلہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک تک جاری رہا۔ آئندہ دروس میں ہم ان غزوات کی تفاصیل آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ جو 5واں حصہ ہم سمجھ رہے ہیں، اس 5ویں حصے میں موضوع و تواسب صبر ہے، تاہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں اور آئندہ آتے رہیں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر، احد، احزاب، پھر صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ اور غزوہ تبوک، یہ بھی حیات طیبہ کے بڑے اہم واقعات ہیں۔ آئندہ دروس میں بھی ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے کے تعلق سے یہ گفتگو اور آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے چند نکات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا اقدامات کیے کہ بہرحال غزوہ بدر تک بات پہنچی ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قتال فی سبیل اللہ یا غزوات کا سلسلہ رمضان 2 ہجری تا اواخر 9 ہجری 8 سال، اس دوران بہت سے غزوات و سرایا ہوئے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا۔ غزوہ تبوک دور نبوی علیہ السلام کا سب سے بڑا غزوہ ہے، 30,000 کا لشکر روانہ ہوا، یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ یہ کم و بیش 8 برس کا معاملہ ہے، جس میں 83 کے قریب 83 تقریباً تعداد بنتی ہے غزوات اور سرایا کی۔ غزوہ وہ مہم یا ایکسپیڈیشن ہے جس میں خود اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اور سریہ اس کی جمع سرایا، یہ وہ مہم یا ایکسپیڈیشن ہوتی ہے جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرماتے ہیں۔ 8 برس کم و بیش مستقل یہ سلسلہ دور نبوی میں جاری رہا۔ لکھا ہے آگے قرآن کریم میں صرف ان غزوات کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے مشن کی تکمیل کے حوالے سے اہم سنگھائی میل لینڈ مارکس کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ آج ہم بدر پر بات کریں گے، پھر احد اور احزاب کا ذکر بھی انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ سلسلہ غزوات کی پہلی کڑی غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال اور آخری کڑی غزوہ تبوک کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، اور دیگر غزوات کا آئندہ مطالعہ کریں گے تو ان سے متعلقہ صورتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مرحلہ قتال کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھیں۔ پچھلے پروگرامز میں ہجرت کے مرحلے پر گفتگو تفصیلاً آئی تھی، تو بہتر محسوس ہوا کہ اب غزوات کے بیان کے آغاز سے پہلے مرحلہ قتال کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب یہ قتال کی فرضیت بھی آ گئی تو اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا اقدامات فرمائے جس کے تسلسل میں پھر غزوہ بدر تک بات پہنچی، آئیے اس کا بھی ایک جائزہ لیتے ہیں۔ مرحلہ قتال کے آغاز کے لیے اقدامات،
پہلی بات، قتال کے حکم پر عمل کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں اندرونی استحکام کے لیے 3 اقدامات فرمائے۔ نمبر 1، میثاق مدینہ، بہت مشہور ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور یہود کے 3 قبائل کے درمیان ایک جوائنٹ ڈیفنس کا معاہدہ ہوا۔ بعد میں یہودیوں نے، ان کے قبائل نے نافرمانی کی، خلاف ورزی کی، تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے، کسی اور موقع میں تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا قدم آپ نے جو اٹھایا، انصار مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ، بردرہڈ، بھائی چارے کا رشتہ، اور ایک انصاری ایک مہاجر کو بھائی بنایا گیا، اور چشم فلک نے اور دنیا نے وہ مواقع دیکھے، اللہ اکبر، کہ میرا آدھا گھر تمہارا، میرا آدھا مکان تمہارا، میری آدھی دولت تمہاری، میرا آدھا کاروبار تمہارا، میرا آدھا کھیت تمہارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مواخات کا رشتہ انصار مہاجرین کے درمیان۔ اور نمبر 3، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک مرکز کی تعمیر، اہل ایمان کا مرکز، صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ 24 گھنٹے مسجد نبوی وہ آباد رہتی تھی، اور یہ بہت بڑا گوشہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ کا، مگر اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو میثاق مدینہ، مواخات کا رشتہ، اور مرکز کی تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یہ اولین اقدامات فرمائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ مزید اقدامات کے حوالے سے لکھا ہے، مدینہ میں اندرونی استحکام کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے کی طرف پیش قدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اقدامات کیے۔ اندرونی استحکام، مسلمانوں کو جوڑ دیا گیا آپس میں، اور یہود جو اندر بیٹھے ہیں ابھی ان سے معاہدہ ہے جوائنٹ ڈیفنس کا، مشترکہ معاہدہ ہے دفاع کے حوالے سے، تاکہ باہر کے بڑے دشمن مشرکین سے نمٹا جا سکے۔ یہ بھی بہت اہم اسٹریٹجی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی۔ یہ تو ہوا اندرونی استحکام جو ہم نے باتیں 3 سمجھی تھیں۔ باہر کیا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے؟ مدینہ طیبہ کے اندرونی استحکام کے بعد 2 اقدامات۔ پہلا قدم، مکہ اور مدینہ کے درمیان آباد قبائل سے قریش سے جنگ کی صورت میں غیر جانبدار رہنے کے معاہدے، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ ارد گرد قبائل جو بھی آباد تھے ان سے معاہدے کیے کہ چلو تم اسلام نہیں قبول کرتے، ہماری اور قریش کی جنگ کے درمیان تم غیر جانبدار رہنا، تاکہ پولیٹیکلی، سیاسی طور پر قریش کو اکیلا کر دیا جائے اور آئسولیشن کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ بھی بڑی پرحکمت اسٹریٹجی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی۔ اور دوسرا کام جو اللہ کے پیغمبر نے کیا علیہ السلام، قریش کے تجارتی قافلوں کے راستوں کی نگرانی کے لیے 8 مہمات کی روانگی۔ اکنامک بلاکیڈ آف قریش، رحلۃ الشتاء والصیف، وہ جو سردی گرمی کی تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، وہ شاہراہ مدینہ طیبہ کے پاس سے گزرتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کچھ چھاپا مار دستے روانہ کیے اور 8 مہمات روانہ کی۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ اب خود آپ نے ایکشن لیا، خود آگے بڑھ کر آپ نے قدم اٹھایا۔ یہ 8 مہمات ہیں جو بدر سے پہلے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے روانہ کی ہیں، تاکہ ان کی اکنامک لائف لائن جو شاہراہ چل رہی ہے اس کو بلاک کر کے ان کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے نقصان پہنچایا جائے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے۔ یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، مگر آج ہمارے بیان نہیں کیا جاتا یا معذرت خانہ رویہ اختیار کیا جاتا۔ یس وی آر اے پیسفل کمیونٹی، وی مسلمس، اور ہمارا دین امن سکھاتا ہے، لیکن امن کے حصول کے لیے کچھ ظالموں کی بیخکنی بھی کرنا پڑے اور کچھ جابروں کے جبر کو روکنے کی کوشش کرنا پڑے تو اس کے کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، تاکہ امن لوگوں کو میسر آ سکے۔ تو یہ 2 اہم اقدامات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے، مدینہ طیبہ کے باہر آپ کہہ لیجئے اور مدینہ کے اندرونی استحکام کے بعد کہہ لیجئے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ مرحلہ قتال پر گفتگو کسی درجے میں مکمل ہوئی، اور اس کے آغاز کے حوالے سے جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اقدامات فرمائے ان کا بیان مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد غزوہ بدر کے حالات پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام مطالبات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم بات کر رہے ہیں مرحلہ قتال کے تعلق سے، اور اس کے بعد غزوہ بدر کے بیان کا اب آغاز ہوا چاہتا ہے۔ وقفے سے پہلے قتال کے حوالے سے گفتگو ہوئی، یہ مرحلہ کس طرح پیش آیا گریجولی، اور کس مرحلے پر پیش آیا دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا اقدامات فرمائے، یہ ذکر تو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آج ہم باقاعدہ اب غزوہ بدر کے تعلق سے گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور سورہ انفال کی چند آیات کے ذیل میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور سیرت کے اوراق سے بھی چند پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے غزوہ بدر کا سبب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لکھا ہے، سریہ نخلہ کے دوران مسلمانوں کے ہاتھوں ایک قرشی کافر عمر بن حضرمی مارا گیا۔
سریہ، جیسے کہ وقفے سے پہلے بتایا گیا تھا، وہ مہم، یہ ایکسپیڈیشن جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا ہو۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ بدر سے پہلے 8 مہمات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے روانہ فرمائی۔ ایک مہم سریہ نخلہ کہلاتی ہے، اور وہاں ایک جھڑپ کے نتیجے میں ایک مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ آگے لکھا ہے اسی تسلسل میں ابو جہل اور اس کے پرجوش ساتھیوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کا جواز مل گیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک جنگ کا سا اعلان کرنے کا ارادہ کر ڈالا کہ ہمارا ایک شخص مار دیا گیا تو ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ یہ ہے ایک پہلا سبب جو ہمارے سامنے آتا ہے غزوہ بدر کے تعلق سے۔ مزید بنا ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکنے کے لیے اپنے 313 ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، لیکن ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے اور تجارتی قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ ہوا، وہ جو لائف لائن روکنے والی بات تھی، شاہراہ روکنے والی بات تھی، اسی تناظر میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کے تعاقب میں نکلے ہیں اپنے 313 صحابہ کرام کو لے کر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ابو سفیان نے ہنگامی طور پر امداد کے لیے مکہ پیغام بھیجا، اور مکہ سے کیل کانٹے سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر مدینہ پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ ایک تو وہ سریہ نخلہ میں جو ایک مشرک مارا گیا، اس کی وجہ سے کفار اور مشرکین کا غصہ، اور ادھر اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے جس میں بڑی مالیت کا سامان بھی ہوگا، اس کو اگر انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت بڑا نقصان ہونے لگا ہے مکے والوں کا۔ چنانچہ ابو سفیان نے مکہ کی طرف خبر روانہ کی، اور وہاں سے ابو جہل اور بڑے بڑے سرداران قریش نکلے ہیں اور 1000 کا لشکر لے کر آئے، پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ جبکہ ذہن میں رکھیے گا یہ 313 افراد کو جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام لے کر گئے، کوئی جنگ کا ارادہ باقاعدہ نہیں تھا، بلکہ فقط اس قافلے کا تعاقب کرنا یا اس کو انٹرسیپٹ کرنا تھا۔ گویا مسلمان کسی باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ گو کہ پھر جنگ ہوئی ہے اور اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوئی ہے، لیکن اولاً باقاعدہ کوئی جنگ کا ارادہ یا پلان نہیں تھا مسلمانوں کی طرف سے۔ یہاں ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور وہ ہے ایک مغالطے کا ازالہ۔ مغالطہ کیا ہے؟ بعض دانشوروں اور اہل علم نے معذرت خانہ انداز اختیار کیا ہے کہ تمام غزوات دفاعی نوعیت کے تھے، کہ بھئی اسلام میں تو ڈیفینسو وار ہے، اوفینسو نہیں ہے، ہمیشہ اسلام میں ڈیفینسو وار ہے۔ یہ بڑا معذرت خانہ رویہ ہے، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ایک مغربی تہذیب، ایک دجالی تہذیب بھی، اور پھر ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی عسکری قوت، اس سے مرعوبیت کا عالم یہ ہے کہ ماضی کے ایام میں اور ماضی کے سالوں میں ہمارے بعض دانشور اور اہل علم حضرات نے بڑا معذرت خانہ رویہ اختیار کیا کہ ہم تو بڑے ڈیفینسو قسم کے لوگ ہیں، اور اسلام میں ڈیفینسو وار ہے، دفاعی جنگ ہی ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دفاعی جنگ ہی ہمیشہ کی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے جبکہ اسلام دنیا میں اس عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتا ہے، ظلم کرنے والوں کو پہلے تبلیغ کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ ظلم سے باز نہ آئیں تو پھر ان کے خلاف طاقت استعمال کی جاتی ہے۔ اور یاد رہیے، طاقت استعمال اس لیے نہیں کی جاتی کہ گن پوائنٹ پر ان سے دین قبول کرایا جائے، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ طاقت اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ ظالموں کا ظلم اور جابروں کا جبر روکا جائے، تاکہ عدل قائم ہو، مظلوموں کی داد رسی ہو، اور جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے وہ اسلام قبول کر سکے۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، گن پوائنٹ پر کسی سے اسلام قبول نہیں کرایا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، البقرہ آیت نمبر 256 کا یہی مطلب ہے کہ دین قبول کروانے میں جبر نہیں، مگر ظلم کے خاتمے اور جبر کے خاتمے کے لیے طاقت استعمال کرنا پڑے تو ہمارے دین نے اس کا حکم دیا، تاکہ عدل قائم ہو، اللہ کا دین قائم ہو، مظلوموں کی داد رسی ہو، اور جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے اور پورے دین پر عمل کرنا چاہے اس کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن ہو سکے۔ مزید آگے لکھا ہے کہ مکہ والوں کو پورے 13 برس زبان سے سمجھایا گیا اور ان کے ہر ظلم کو برداشت کیا گیا، اور 13 برس ہاتھ اٹھانے کی اجازت مسلمانوں کو نہیں تھی۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو بھی۔ اور اس ضمن میں اگلا نقطہ، لیکن جب مشرکین کے ظلم بڑھتے چلے گئے تو اللہ کی طرف سے ان کے خلاف جنگ کا حکم آیا، اور پہلا مشرک مسلمانوں کے ہاتھوں نخلا میں مارا گیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے جو بات سامنے رہنی چاہیے۔ باقی جو ہمارے دانشور کہتے ہیں جناب ڈیفینسو جنگ ہے، تو اللہ کے بندو یہ بتاؤ کہ یہ 8 مہمات تو خود اللہ کے پیغمبر نے روانہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 مہمات، یہ ڈیفینسو تو نہیں،
اللہ کے پیغمبر نے خود روانہ فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور قرآن جب قتال کا حکم دے رہا ہے وہ تو نکل کر کرنا پڑے گا، وہ ڈیفینسو ہمیشہ نہیں ہوتا. کئی مرتبہ ڈیفینسو ہوگا مگر کئی مرتبہ وہ اوفینسو بھی ہوگا، آگے بڑھ کر بھی ہوگا. جب تک طاقت نہیں تھی صبر کا حکم تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. اب طاقت ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کی جائے گی. یہ مغالطہ، اس کا ازالہ بہرحال ضروری ہے. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. غزوہ بدر سے قبل مشاورت. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی، بالکل یقیناً، لیکن اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے تاکہ امت کے لیے بھی مشورے کی سنت کو جاری کر دیا جائے. تمام اہم مواقع پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مشورہ لیا. غزوہ بدر سے قبل بھی آپ نے مشاورت فرمائی ہے. لکھا ہے ایک طرف لشکر ہے جس میں 1000 جنگجو ہیں، کفار مشرکین کا لشکر، اور ان کے پاس 600 زرہیں، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے کفار کا لشکر جو پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے ارادے سے آیا ہے. دوسری طرف قافلہ ہے جس کے ساتھ صرف 40 محافظ ہیں. وہ جو ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے، اور وہ لشکر کیا، وہ تو قافلہ ہے تجارتی، 40 افراد اس کے ساتھ ہیں. تو ظاہری بات ہے آسان کیا ہے اس قافلے کے اوپر ہاتھ ڈالنا. مشاورت کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. اور اس حوالے سے آگے لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ قافلے کی طرف چلیں. نیک نیتی کے ساتھ مشورہ دیا کہ کوئی باقاعدہ کسی نے ہمارے خلاف ابھی ایسا اقدام تو نہیں کیا، اور قافلے پر ہاتھ ڈالنا آسان ہے، اسی کی طرف چلتے ہیں. اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا وہ یہ تھی کہ جنگ ہو. سورہ انفال آیت نمبر 5 تا 8 میں ذکر آیا ہے. سورہ انفال کے یہ الفاظ ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریق من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون واذ یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انها لکم وتودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. ترجمہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، جبکہ مؤمنین کا ایک گروہ ناخوش تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد بحث کر رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. اور جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں لشکر یا قافلے میں سے ایک پر تمہیں فتح دے گا، اور تم چاہتے تھے کہ قافلہ جو بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ کر دے اور جھوٹ کو جھوٹ، اگرچہ مشرک ناخوش ہی ہوں. یہ ہے اللہ کا منشا کہ نہیں، تمہارا ٹکراؤ ہو اور اللہ حق اور باطل کو بالکل واضح کر کے دکھا دے. یہ ہے اللہ کی منشا جو اس موقع پر سامنے آتی ہے. آگے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان افروز تقاریر. اللہ کے پیغمبر چاہ رہے تھے کہ مہاجرین تو باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں لڑنا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ انصار جنہوں نے وعدہ کیا تھا ساتھ دینے کا، ان میں سے بھی کوئی اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرے. چنانچہ وہ تقریریں ہوئی ہیں، اور حضرت مقداد بن عمر کی ایمان افروز تقریر بھی سیرت نگاروں نے نقل کی ہے. ان کے الفاظ ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر چلتے رہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24. آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برق غماد تک لے چلیں گے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے. مہاجرین کی تقاریر تو ہونی تھی. اللہ کے پیغمبر نے انصار سے چاہا، مقداد کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ اور اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا. اور یہ صحابہ کی جماعت ہے جو اللہ کے پیغمبر کے اشارے کی منتظر ہے، اور یوں صحابہ کی جماعت تیار ہوئی اس کاروائی کے لیے جس کو ہم کہیں گے باقاعدہ تصادم. غزوہ بدر کا معاملہ 313 کا ٹکراؤ 1000 کے لشکر کے ساتھ. ناظرین کرام، یہ مشاورت کی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے. اس کے بعد کی بات کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے بدر کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اللہ اکبر. اے اللہ،
تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ اے اللہ کل اگر یہ لوگ یہاں شہید ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے میرے رب میں نے اپنی 15 برس کی کمائی میدان میں لا کر ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے پیغمبر کا ہی حوصلہ تھا، مالک میں نے اپنی ساری کمائی لا کر تیرے سامنے ڈال دی ہے، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی، اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہ فرمائی تو کل تیرے دین کا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا پہلے کر لی اللہ کے پیغمبر نے، صحابہ کو صفوں میں کھڑا کر دیا ہے اور جو کچھ تھا لا کر میدان میں ڈال دیا ہے، پیش کر دیا ہے، اور پھر دعا کی ہے پوری رات بھر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اتنا کہ صدیق آتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے گزارش کرتے ہیں کہ اب تو آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، اللہ آپ کو ضرور خوش فرما دے گا اور آپ کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ مزید برآں دیگر صحابہ کرام کی دعائیں قرآن یوں ذکر فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 9 اور 10، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کتنی پیاری تسلی، 1000 سامنے کھڑے، اللہ فرماتے ہم 1000 بھیج دیں گے، اور یہ بھیجنا تمہاری نصرت کے لیے، تمہاری تسلی کے لیے بتا رہے ہیں، ورنہ اللہ چاہے تو بغیر کسی فرشتے کو بھیجے بھی تمہاری مدد فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد شامل حال ہو رہی ہے صحابہ کرام کے۔ کہا نا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس کے بعد باران رحمت کا نزول۔ مسلمان بدر کی وادی کے جس حصے میں تھے وہاں ریت کی وجہ سے دشواری تھی، جبکہ کفار جس جگہ پر تھے وہ زمین کا حصہ سخت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کی شب بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر تو موسلا دھار برسی اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے لیے دشواری پیدا ہو گئی۔ مسلمانوں پر یہ بارش پھوار بن کر برسی جس سے ریت میں سختی آ گئی اور ان کے قدم مضبوط بھی ہو گئے۔ نہانے کا بھی انتظام ہو گیا، پینے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بارش کو کئی اعتبارات سے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ اللہ پھر وہاں سے مدد فرماتا ہے جہاں بندوں کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن نے ذکر فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 11 اذ یغشیکم النعاس امنۃ من وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ ترجمہ، جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، ظاہر کی پاکیزگی بھی ملی اور باطن بھی اللہ نے صاف کر دیا۔ اور ہاں، یہ آیت بتا رہی ہے اونگ بھی، مختصر سی نیند، نیپ جسے کہتے ہیں، وہ بھی طاری ہو گئی اہل ایمان پر۔ حالانکہ جنگ کے میدان میں نیند کسے آتی ہے، مگر اللہ نے سلایا مختصر سے وقت کے لیے اور اللہ نے فریش کر دیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوری جماعت کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ چند باتیں تو ہیں بدر کے مارکے کے باقاعدہ آغاز سے قبل کی جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، کتنا لشکر تھا، کتنی تیاری تھی، مشاورت ہوئی، کیسے حالات پیش آئے۔ اب باقاعدہ بدر کا مارکہ، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کا معرکہ اور اللہ کی نصرت کا ظہور ہوتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 12، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 12۔ ترجمہ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مؤمنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں تو ان کے سر پر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ اللہ اکبر، ایک ایک جوڑ پر اور ایک ایک پور پر ضربے لگانے کا حکم اللہ نے دیا۔ یہ مدد آ رہی ہے میدان بدر میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے۔ اگلی بات، مسلمانوں نے آگے بڑھ بڑھ کر مشرکین پر حملے شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی قریش کی طرف پھینکی۔ مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی آنکھیں، نتنے اور منہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اس کا ذکر آتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ،
یہ ان کی آنکھوں میں مٹی گئی، بھگدڑ مچی، یہ قتل ہوئے مشرکین، اور قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا۔ پھر اللہ فرماتے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، مٹی تو اللہ نے پھینکی تھی۔ نوٹ کیجئے گا روحانیت اور قرب الہی کا اس سے بڑا کیا رتبہ اور مقام ہوگا کہ عمل بندہ کر رہا ہو اور اللہ فرمائے کہ بندے تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں یہ عمل، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، وہ مٹی اللہ سبحانہ وتعالی نے پھینکی۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھا ہے یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حق کی بالادستی کا اعلان فرما دیا۔ ابو جہل قتل ہوا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے۔ 70 کے قریب مشرک قتل ہوئے، جن میں سے بڑے بڑے سردار بھی قتل ہوئے، اور 70 کے قریب لوگوں کو قید کیا گیا، اور 313 جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے نہتے تھے ان کو اللہ نے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں واضح کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بدر کا معرکہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کے حوالے سے تفصیلات ہم دیکھ سکتے ہیں، چند نکات اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لکھا ہے اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ 13 صحابہ میدان میں شہید ہوئے اور ایک صحابی واپسی پر جو زخمی تو ان کو شہادت کا رتبہ میسر آیا، اور شہادت کا رتبہ وہ اللہ کے ہاں حیات جاویداں پاتے ہیں۔ پچھلے درس میں یہ تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مال غنیمت کا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی پہلا مارکہ ہے باقاعدہ، مسلمانوں کے ہاتھ مال آ گیا، کیا کریں؟ تربیت ایسی تھی کہ اٹھا کر لے کر نہیں گئے، سوال کر رہے ہیں، اور سورہ انفال کے شروع میں اس کے حوالے سے تذکرہ بھی آتا ہے۔ لکھا ہے بدر کی جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کا ایک گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مأمور رہا، ایک گروہ کفار کے تعاقب میں لگ گیا، اور ایک گروہ مال غنیمت جمع کرنے لگا۔ ان تینوں گروہوں میں مال غنیمت کے بارے میں اختلاف شدت اختیار کر گیا۔ اللہ کی طرف سے سورہ انفال کی پہلی آیت میں ہدایت عطا کر دی گئی کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ انفال، یہ مال غنیمت یہ تو اللہ اور رسول کے ہیں، خاموش رہو۔ ابھی تمہارا مقصود مال کا حصول نہ ہو، تمہارا مقصود اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا ہو۔ ہاں بعد میں انفال ہی میں 10ویں پارے کے آغاز میں آیت نمبر 45 میں بتا دیا گیا لڑنے والے مجاہدین کا حصہ کتنا ہوگا، جو سوار حدیث میں بتایا گیا ان کا کتنا ہوگا، جو پیدل ہو ان کا کتنا ہوگا، بیت المال میں کتنا جائے گا، یہ تفصیلات بعد میں عطا کر دی گئیں، لیکن اصل جواب یہ دیا گیا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا۔ چنانچہ آگے لکھا ہے جنگ کے دوران ایک مومن کا اصل مطلوب اللہ کی رضا جوئی کے لیے حصول شہادت ہوتا ہے، مال غنیمت تو اضافی شے ہے۔ آخری بات اس ضمن میں، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا اور بقیہ مجاہدین میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 41 میں ذکر آتا ہے 20% بیت المال وہ عام مسلمانوں کی کفالت کے لیے استعمال ہوگا، اور 80% جو ہے وہ اہل ایمان جو مجاہدین لڑنے کو نکلے ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور یہ بھی رائے اہل علم نے بیان فرمائی کہ سوار کو پیدل چلنے والے کے مقابلے میں دوہرا دیا جائے گا۔ اس کی تفصیلات فقہی کتابوں میں تفاسیر میں ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ قیدیوں کا معاملہ پیش آیا، 70 افراد قید کیے گئے۔ قیدیوں کے بارے میں ایک فیصلہ ہوا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ قیدی ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ ہر قیدی کو اس کے قریب عزیز کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے قبول کر لی، یعنی فدیے والی۔ اس پر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا اور قرآن حکیم میں توجہ دلائی گئی ہے۔ بس یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بتائی ہوئی ایک بات سے ایک بات اخذ کی، وہ بات سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں آتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شفقت اور نرمی کا معاملہ کہ آپ نے فدیے کا معاملہ قبول فرمایا، اس پر توجہ دلا دی گئی۔ باقی سورہ انفال میں اس کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں، تفاسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اہم بات کہ یہ جو بدر کا معاملہ پیش آیا ہے پہلا باقاعدہ مارکہ تھا اہل ایمان اور کفار کے درمیان، چنانچہ اس کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات سورۃ الانفال میں آئی ہیں، کیونکہ سورۃ الانفال ہی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدر کا تذکرہ عطا فرمایا، اور کیونکہ پہلا باقاعدہ مارکہ ہوا ہے تو اب آئندہ کے حوالے سے اور رہتی دنیا تک کے لیے اہل ایمان کے لیے بڑی قیمتی ہدایات عطا کر دی گئیں۔ چند ہدایات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ پہلی ہدایت، مرحلہ قتال میں بزدلی دکھانا اپنی سابقہ نیکیوں کو برباد کرنے اور اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہوگا۔ سورہ انفال آیات 15 اور 16 میں ذکر ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ جنگی تدبیر کے طور پر یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ میدان جنگ سج گیا ہے تو پھر پلٹنا جائز نہیں، الا کہ کوئی جنگی تدبیر کا معاملہ ہو، اور جو پیٹ پھیر کے چلا جائے تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ بہت سخت بات یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ دوسری اصولی ہدایت، قتال فی سبیل اللہ کا ہدف غلبہ دین ہے۔ سورۃ الانفال آیت 39، وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور ہو جائے نظام کل کا کل اللہ کے لیے۔ یہ بات سورہ انفال کی طرح سورہ البقرہ کی آیت 193 میں بھی ہے۔ قتال کا ایک اہم مقصد زمین سے فتنہ ختم ہو اور اللہ کا دین قائم اور غالب ہو جائے۔ تیسری ہدایت، ایک اور قیمتی ہدایت، اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھائی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اس کا ذکر کیا جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 45 اور 46، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ، مؤمنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کر سکو، مراد کامیابی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ افرادی قوت، ٹیکنالوجی، اسٹریٹجی سب اپنی جگہ ہے، وہ اختیار کر لو، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، یہ اہم ترین ہدایات ہیں مرحلہ قتال کے حوالے سے۔ چوتھی ہدایت، اگر دشمن کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو تو پھر علی الاعلان معاہدہ توڑو اور پھر کوئی کارروائی کرو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 58، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بہت اصولی ہدایت ہے۔ کسی قوم سے معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری کرو، اقدام کرنا چاہتے ہو تو معاہدہ ختم کرو علی الاعلان، ہاں در اندازی نہیں چلے گی، علی الاعلان معاہدہ ختم کرو، پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہو تو کارروائی کر سکتے ہو۔ حصولی ہدایات میں سے پانچویں ہدایت، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 60 میں ہدایت، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 60، اور جہاں تک ممکن ہو سکے فراہم کرو قوت اور سدھائے ہوئے گھوڑے، ڈراؤ ان کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو۔ جو بھی جنگی صلاحیت جس دور کی ہے اس کے حاصل کرنے کی تلقین، اور قوت، حدیث میں آتا قوت پھینکنے میں ہے۔ آج مثل ٹیکنالوجی ہو، بامز ہو، وغیرہ وغیرہ، ان سب کا ایک حصول ہونا چاہیے، اور ایک مقصد اہم کیا ہے ان کے حصول کا، کہ تم اپنے اور اللہ کے دشمن کو مرعوب رکھ سکو اور تمہیں کوئی ترنے والا سمجھ کر حملہ آور نہ ہو جائے۔ آج اگر پاکستان کو اللہ نے ایٹامک انرجی دی ہے، ایٹمی صلاحیت دی ہے، مثل ٹیکنالوجی دی ہے، تو میں عرض کروں یہ پاکستان نہیں، یہ امت مسلمہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اللہ ہمارے ذمہ داروں کو اس امانت کی پاسداری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی اصولی ہدایت، مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ باہمی محبت کا معیار رشتہ ایمان اور دین کے لیے ایثار و قربانی کو بناؤ، نہ کہ خونی اور نسلی تعلقات کو۔ انفال آیت نمبر 72-73 میں ذکر آیا، ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا۔ ترجمہ، یہ آیت نمبر 72 انفال کی،
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہاری ان سے کوئی رفاقت نہیں۔ اصل رشتہ ایمان کا رشتہ، اور قتال کے میدان میں ایمان والوں کو کھڑا ہونا، تو مضبوط جماعت بننا ہے، اور یہ مضبوط جماعت خون، رنگ، نسل کی بنیاد پر نہیں، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بنتی اور مضبوط ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے درس کے اعتبار سے آخری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے معرکہ بدر۔ اس کو یوم الفرقان قرآن نے قرار دیا۔ یوم الفرقان، فرق کر دینے والا دن۔ اس دن کی شاندار فتح سے مسلمانوں کا حوصلہ یقیناً بہت بلند ہوا۔ 313 کو کامیابی اللہ نے عطا فرمائی 1000 کے لشکر کے مقابلے میں۔ پورے علاقے پر مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ قریش کی قیادت غارت ہو گئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کی کمر پہلے معرکے میں ٹوٹ گئی۔ اس فتح و کامرانی کی بدولت دعوت توحید اور اسلامی تحریک انقلابی جد و جہد کو بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ پورے عرب پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حق پر کون ہے اور اللہ کی نصرت و حمایت کس کے ساتھ ہے۔ آج بھی اللہ قادر ہے، اگر ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کے نقش قدم پر چلیں تو آج بھی اللہ حق کو غلبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ باطل کے مقابلے میں۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں mq.quranacademy.com پر۔ آج ہم نے 5ویں حصے کا 6واں درس مکمل کیا۔ غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ تھا اور مرحلہ قتال پر بھی گفتگو تھی، اور اسی غزوہ بدر سے قتال فی سبیل اللہ کا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ آج کے سوالات نوٹ کیجئے گا۔ پہلا سوال ہے، دین اسلام کے فلسفہ اخلاق میں اعلیٰ ترین نیکی کیا ہے؟ نماز با جماعت کا اہتمام، یا والدین کی اطاعت، یا دعوت و تبلیغ، یا قتال فی سبیل اللہ؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا، قرآن حکیم میں غزوہ بدر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ بہت آسان سوال ہے، سورۃ البقرہ، یا سورہ آل عمران، یا سورہ انفال، یا سورہ توبہ میں؟ تیسرا سوال ملاحظہ فرمائیے، سورۃ الانفال کی آیت 39 کے مطابق قتال فی سبیل اللہ کا ہدف کیا ہے؟ دنیا کی فتح، یا قیام امن، یا غلبہ دین، یا کوئی جواب درست نہیں؟ چوتھا سوال نوٹ فرمائیے گا، قتال کے حکم پر عمل کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں اندرونی استحکام کے لیے کیا اقدامات فرمائے؟ میثاق مدینہ، یا مواخات، یا مسجد نبوی کی تعمیر، یا تینوں اقدامات فرمائے؟ پانچواں اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا، مدینہ میں اندرونی استحکام کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے کی طرف پیش قدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اقدامات فرمائے؟ 2 یا 3 یا 4 یا 5 اقدامات؟ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات امید آپ نے نوٹ کیے ہوں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے اور اگلے درس میں غزوہ احد پر گفتگو ہوگی سورہ آل عمران کی چند آیات کی روشنی میں۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔